Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abasin University, पेशावर। अच्छा देखिए, मैंने आपसे ये गुजारिश करनी थी कि नेटवर्क डिज़ाइन करने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो उसके कंटेंट्स को समझना है। ठीक, कि आप लोग एक एफिशिएंट नेटवर्क को कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, मसलन अगर एक दो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स है और वो एक नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं, तो एक का नेटवर्क जो है वो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है और दूसरी की परफॉर्मेंस मतलब बेटर नहीं है, तो क्या इसका रीज़न हो सकता है। ठीक, तो रीज़न इसका जो इम्पोर्टेंट है वो ये होता है कि उसने नेटवर्क को डिज़ाइन कैसे किया हुआ है। ठीक है, तो नेटवर्क डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ द नेटवर्क डिज़ाइन जो है उसकी नेटवर्क परफॉर्मेंस जो है वो कंसिडर होती है। तो इसमें टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं बेशक, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन टेक्निकल के अलावा जो है इसमें इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है वो आपकी मैनेजमेंट ऑफ द आईपी एड्रेसेस भी है, कि आप लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। ठीक है, आईपी एड्रेसेस को मसलन देखिए, अगर आप एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जो है आप ने एक नेटवर्क डिज़ाइन किया जिसमें 50-100 बंदे हैं और वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आपने ये देखना होगा कि रीज़न इसकी क्या हो सकती है। ठीक है, तो मतलब इसको आपने सॉर्ट आउट करना होता है और फिर उसको सलूशन देना होता है। तो चूँकि आप लोग एमएस के स्टूडेंट्स हो और ज़ाहिर है कि फिर आपने फाइनल सलूशन देना होता है। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपके पास एक बीएस का एक बंदा है जिसको हम नॉर्मली एक नॉन टेक्निकल बंदा कहेंगे, ठीक है, और आप एक एमएस ग्रेजुएट है और आपके सामने वो बात आ जाती है और दोनों को मतलब अपना अप्रोच देना होता है, तो वह फिर ये चीज़ें देखता है कि किस वजह से ये नेटवर्क जो है ख़राब है। मसलन मैं अगर ये कह दूँ कि अबासीन यूनिवर्सिटी में जो हमारा नेटवर्क था 2-3 साल पहले की बात है, तो कि मतलब नेटवर्क बहुत ही पुअर क्वालिटी का था। तो मतलब कई बार मैंने ऑब्ज़र्वेशन दे दी कि इसमें ये मसला है। ठीक है, फिर मतलब चांसलर से मैंने डिस्कस किया कि ये मसला है। ठीक है, इस वजह से नेटवर्क स्लो है। तो मतलब फिर इन्होंने जो नया नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हायर कर लिया उसके साथ मेरी फिर डिस्कशन हुई और वही जो मतलब मैंने बातें की वही उसने इम्प्लीमेंट कर दी। तो रिसोर्सेज सारी वही हैं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा सा चेंज किया। तो मतलब ये कि आपका फ़िज़िकल कास्ट कोई नहीं आया, न कोई डिवाइसेस आपको मज़ीद ख़रीदना पड़े, लेकिन वो नेटवर्क आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो गई। ठीक, तो आप देखिए ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से आपका नेटवर्क जो है इम्प्रूव कर जाता है। ठीक है, तो ये लेक्चर इस लिहाज से जो है इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमने इस में जो पढ़ना है वो ये कि IPv4 एड्रेस स्ट्रक्चर इसका क्या है, टाइप्स ऑफ द आईपी एड्रेसेस, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट, टाइप ऑफ द IPv4 एड्रेसेस, नेटवर्क सेगमेंटेशन, सबनेट एंड IPv4 नेटवर्क। ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, कोशिश मैं करता हूँ कि मैं इस लेक्चर को आज कंक्लूड भी कर दूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम नहीं दे सकते, और टॉपिक्स भी हमारे पास है। अगर ना कंक्लूड हो सका तो फिर खैर मैं नेक्स्ट सेशन भी मैं इसको दे दूँगा। ठीक है, बहरहाल लेट अस सी। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ द IPv4। तो देखिए IPv4 को अगर हम ले लेते हैं तो दो इसके मेन पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड द नेटवर्क पोर्शन एंड वन इज कॉल्ड द होस्ट पोर्शन। अब अगर कोई बंदा आपसे कह दे कि इसमें नेटवर्क पोर्शन कौन सा है और होस्ट पोर्शन कौन सा है, तो इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन।
اب ہم صرف آئی پی ایڈریس کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیٹ ورک پورشن ہے اور یہ ہوسٹ پورشن ہے. ہاں ہاں ما باندھا وہ چیز آ گئی کھادا بند کر دو. اچھا کہ ہاؤس پورشن کون سا ہے اور نیٹ ورک پورشن کو. اگر ہم کلاس فل آئی پی ایڈریسنگ کی بات کریں تو ادھر تو ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ اگر کلاس اے ہے تو 255.0.0، کلاس بی ہے تو 255.255.0.0، کلاس سی میں ہے تو 255.255.255.0. تو یہ آپ کا سبنیٹ ماسک ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا جو ہے یہ بھی نہیں پتہ آپ کو کہ یہ کلاس فل ہے کہ کلاس لیس ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے آپ سب نیٹ ماسک کے بیس پر یہ ڈیسیجن لیتے ہو کہ یہ کون سا نیٹ ورک پورشن ہے اور کون سا اس کا ہوسٹ پورشن ہے. تو ہوگا کیا ایسی صورت میں کہ جتنے کنزیکٹیو ونز ہوں گے، ٹھیک، ایک سب نیٹ ماسک کے، تو اس جگہ تک آپ کا نیٹ ورک پورشن کنسیڈر ہوتا ہے. اور جب آپ کے سب نیٹ ماسک میں کنزیکٹیو زیروز شروع ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کا ہوسٹ پورشن شروع ہو جاتا ہے. مثلا دیکھیے آپ کے پاس ایک آئی پی ایڈریس گیون ہے irrespective آف دس کہ یہ کلاس سی کا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں سب نیٹ ماسک کنزیکٹیو ونز کنزیکٹیو ونز کنزیکٹیو ونز، تو اب یہ 3 آکٹیٹس اس کا نیٹ ورک پورشن کنسیڈر ہوگا. اب اگر دیکھیں یہ 0 جو ہے، اگر یہ بھی اگر 1 ہوتا تو پھر ایسی صورت میں اس کا ادھر تک یہ نیٹ ورک پورشن کنسیڈر ہوتا اور اس سائڈ پر یہ ہوسٹ پورشن کنسیڈر ہوتا. تو آپ نے سب نیٹ ماسک میں کنزیکٹیو ونز کو دیکھنا ہوتا ہے. اب راؤٹر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ راؤٹر یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کے آئی پی ایڈریس کو لے کر سب نیٹ ماسک کے ساتھ اینڈ آپریشن کو اپلائی کرتا ہے. ٹھیک، تو جہاں پر آپ کے تمام زیروز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے لیفٹ سائڈ پر جتنا آپ کا پورشن ہوگا وہ تمام آپ کا نیٹ ورک پورشن کنسیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس بیس پر ایک راؤٹر جو ہے وہ ڈیسیجن لیتا ہے. پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ راؤٹر کا کام جو ہے ڈیوائس کو تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ راؤٹر کا کام کیا ہے کہ اس کو آپ نیٹ ورک تلاش کر لے آپ کے لیے. مثلا دیکھیے اگر امریکہ میں ایک بندہ اس نے آپ کو ایک ای میل سینڈ کر دیا، ٹھیک، اب اس نے آپ کو ای میل سینڈ کر، وہ آپ کو ای میل مل جاتے، آپ اس کو اوپن کر لیتے ہو، تو اس بندے کو نہ اس راؤٹر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ یوزر کہاں پر ہے. وہ صرف جو ہے اس نیٹ ورک کو تلاش کرتا ہے، نیٹ ورک کو یہ ڈیٹا سینڈ کر دیتا ہے. باقی جو ہے آپ کا جو لیئر 2 کا ڈیوائس ہے وہ یہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ اب یہ ڈیوائس اسپیسیفکلی کس لوکیشن پر ایگزسٹ کرتا ہے. تو لیئر 2 کا مطلب کیا ہے کہ جو سوئچز آپ کے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہی بات یہاں پر یہ ڈسکس ہوئی ہے کہ اگر آپ سب نیٹ ماسک لے لیں یہ، تو یہ آپ کا ہوگا 32 بٹ ایڈریسنگ، یعنی /8 کے ساتھ پریفکس لینتھ ہوگا. ٹھیک، اب آپ یہ دیکھیں نا، نارملی ہم اگر آپ دیکھ لیں میری لیبس بھی جو میں کرتا ہوں تو /8 میں لکھتا ہوں یا /16 یا /24 لکھتا ہوں. تو کیوں میں لکھتا ہوں کہ یہ آپ کا سب نیٹ ماسک کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح 255.255 تو کنزیکٹیو ونز
कंसेक्यूटिव जीरो /16। ये स्लैश नोटेशन के साथ हम मतलब नॉर्मली फॉर द टेक्निकल पर्सनस ये तरीका है। अब ये 27 का मतलब क्या है कि 27 वंस होंगे। देखें ना, 8 8 16 24 25 26 27, सो 27 28, ये देखिए 1 28। आई थिंक इस बात की समझ आ गई। ठीक, अब देखिए इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर मैं आपसे कि क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग, इसके बहुत बड़े नुकसानात हैं। ठीक है, मतलब जो सबसे बड़ा नुकसान उसमें है वो ये कि अगर आप क्लास सी के आईपी एड्रेसेस आपको यूज़ करने हैं तो पब्लिक आईपीज आपको चाहिए होंगी फिर इंटरनेट के लिए, तो अब आपको कितनी पब्लिक आईपीज चाहिए होंगी? बात की समझ आ गई? तो अब आपको 2 आईपी एड्रेसेस चाहिए होंगी, लेकिन क्लास सी में आप मजबूर होंगे टोटल 254 आईपी एड्रेसेस आप ख़रीदें। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 रुपये पर मंथ भी एक आईपी एड्रेस की प्राइस है, तो 254 मल्टीप्लाइड बाई 2000, तो तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ आपको ये मुफ्त में पड़ जाएंगे, जबकि आपको ज़रूरत सिर्फ 2 आईपी एड्रेसेस की है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। ठीक है, तो हम इसमें फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हमारा नेटवर्क का पार्ट कितना होना चाहिए। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट जो है हम ये देखते हैं कि नेटवर्क ब्रॉडकास्ट एड्रेस। within each network there are 3 special type of addresses. One is called the network address. तो जो सबसे पहला एड्रेस होता है that is called the network address. जो सबसे लास्ट एड्रेस होता है that is called the broadcast address. और मिडिल में जितने भी एड्रेसेस होंगे वो कंसिडर होते हैं होस्ट एड्रेसेस। मसलन देखिए, मेरे पास एक सबनेट मास्क है 255.255.255.0/24। मतलब आप इसको थोड़ा सा देख लें, खैर एज्यूम कर ले कि क्या है, क्लास सी आईपी एड्रेस है। क्या है ये? क्लास सी आईपी एड्रेस है। तो इसमें जो सबसे पहला एड्रेस होगा 192.168.10.0, मैंने एज एग्जाम्पल लिया है, तो ये कंसिडर होगा नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस का क्या मतलब है कि ये नेटवर्क है। .0 का मतलब ये है कि इसको आपने ऐड नहीं करना, तो इधर तक 24 बिट्स है, तो ये आपका नेटवर्क पार्ट हो जाएगा। ठीक, अब जो यूजेबल एड्रेसेस हैं 1 से लेकर 254 तक हैं, यानी 192.164.10.1 से लेकर 192.168.10.254 इधर तक जो है आपके यूजेबल आईपी एड्रेसेस हैं, जबकि 192.168.10.255 ये आपका क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। अच्छा, अब इस एड्रेस के ऊपर 10.1, 10.2, 10.3 इस तरह के एड्रेस पर अगर कोई मैसेज जाएगा तो वो उस स्पेसिफिक होस्ट को मिलेगा। ठीक, ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब ये होता है कि अगर एक बंदा कोई मैसेज इस एड्रेस पर थ्रो करता है, नॉर्मली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है, ठीक है, तो वो मैसेज तमाम डिवाइसेस यानी जितने भी कनेक्टेड हैं सबको वो मिलेगा। आई थिंक मेरे बात की समझ आ गई। ठीक, अब देखें यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा देख लें तो राउटर है, राउटर का ही देखें ना, इंटरफेस है, कनेक्टिंग इंटरफेस है 192.168.10.1/24, ये स्विच के साथ कनेक्टेड है। ठीक, अब ये इसके साथ डिवाइसेस सारे
کنیکٹڈ ہیں. تو نیٹورک ایڈریس کیا ہے؟ یعنی 192.168.10.0. تو جب بھی راؤٹر کو کوئی بھی ریکویسٹ آئے گی تو وہ صرف یہ دیکھے گا کہ کس نیٹ ورک کو میں نے دینا ہے. تو نیٹ ورک پارٹ اس نے کیلکولیٹ کر دیا، اور جب یہ کیلکولیٹ کر لے گا تو وہ اس نیٹ ورک کو اسائن کر دے گا. اب یہ اس سوئچ کا کام ہے کہ وہ تلاش کر لے کہ کس اسپیسیفک ڈیوائس کو مجھے ڈیٹا کو سینڈ کرنا ہے. تو وہ یہ دیکھے گا کہ 1 سے لے کر اگر 254 تک ہے، یعنی اگر .12 ہے تو وہ اس کو بھیج دے گا. اگر .101 ہے تو دیکھیں اس کو بھیجے گا. .55 ہے تو اس کو بھیج دے گا. لیکن اگر .255 ہے تو مینس کہ یہ تمام نیٹ ورک کے لیے ہے. یہ کیا ہے؟ تمام نیٹ ورک کے لیے کیا ہوگا؟ براڈ کاسٹ ہوگا. یعنی اس نیٹ ورک کے ساتھ جتنے بھی کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہیں سب کو یہ میسج ملے گا. آئی تھنک میرے بات کی سمجھ آ گئی. اچھا، اب اس کو تھوڑا سا ایک اور اینگل سے ہم دیکھتے ہیں. یونیکاسٹ ایڈریس، براڈ کاسٹ ایڈریس اینڈ ملٹی کاسٹ ایڈریس. اب یونیکاسٹ ایڈریس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر سے فار ایگزامپل ایک ڈیوائس ہے اور یہ ایک میسج کو تھرو کرتا ہے تو یونیکاسٹ میں کیا ہوگا کہ اس ڈیسٹینیشن پر جائے گا کہ جس سے یہ بلانگ کرتا ہے. تو دیکھیے اب اس کے ساتھ 172.16.4.253 253 پر یہ پرنٹر ہے تو یہ دیکھیں اس کو چلا جائے گا. یہ تو یونیکاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو میسج ہے وہ اس اسپیسیفک ڈیوائس کو مل جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، براڈ کاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی سینڈر کوئی بھی میسج کو سینڈ کرتا ہے تو مطلب 255.255.255.255 تو وہ پورے نیٹ ورک میں پروپیگیٹ کر لے گا. یعنی جتنے بھی کنیکٹڈ ڈیوائسز ہوں گے سب کو یہ تھرو کر دے گا. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی کنیکٹڈ ڈیوائسز ہوں گے سب کو یہ میسج سینڈ ہوگا. اچھا، ملٹی کاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک میسج ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو سینڈ کرتے ہیں تو وہ تمام ڈیوائسز کو سینڈ نہیں ہوتا بلکہ صرف ان کو ایک گروپ آف ڈیوائسز کو آپ چوز کرتے ہو، ان کو صرف چلا جائے. یعنی دیکھیں اب یہاں پر آپ کے پاس 5-6 ڈیوائسز کنیکٹڈ ہیں تو سب کو نہیں بلکہ یہ 2 ڈیوائسز جو یہاں پر یہ مینشن ہے صرف ان 2 کو ملے، باقیوں کو نہ ملے. ٹھیک. تو اس کو ہم پھر کیا بولتے ہیں؟ ملٹی کاسٹ. ٹھیک. اچھا، اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے جو سوئچز ہیں، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اگر وہ گڈ کوالٹی کے سوئچز آپ کے پاس ہیں اور ان کی کوالٹی اگر اچھی ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے آپ کا اگر مطلب پور کوالٹی کے سوئچز اگر آپ کے ہیں تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اٹ ول آلویز براڈ کاسٹ. میں مثال آپ کو بتا دیتا ہوں. پور کوالٹی کو نارملی ہم اگر آج کل کے مارکیٹ کے حوالے سے لے لیں تو چیپر ہیں، وہ مطلب کام تو کرتی ہیں لیکن سستے ہیں، پرائسز اس کے کم ہے. تو ٹی پی لنگ ہے وہ تقریباً کوئی 1500-2000 میں وہ مل جاتا ہے. اس طرح ڈی لنگ ہے تو 1500-2000-3000 میں وہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. سوئچ تو اب اگر یہ سوئچز آپ نے استعمال کیے، ٹھیک ہے،
اور 24 پورٹ سوئچ اگر ہے تو 1500-2000 میں وہ آپ کو مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو کنیکٹ کرو گے اپنے نیٹ ورک کے ساتھ اور کمیونیکیشن آپ کرو گے تو وہ ہمیشہ براڈ کاسٹ کرتا ہے. تو اب ایسی صورت میں جو ہے فار ایگزامپل میں نے لکھ لیا google.com، تو مطلب میرے ذہن میں تو یہ ہونا چاہیے کہ google.com گوگل کے سرور پر جائے اور ادھر سے مجھے رسپونڈ کرے. لیکن اب اگر دیکھیں میں اس کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں سے میں نے google.com لکھ دیا تو یہ سب کو مل کے راؤٹر کے پاس بھی چلا جائے گا. تو جن سے تعلق رکھے گا اس کو فارورڈ کر دے گا، یہ اس کو ڈسکارڈ کر دے گا. لیکن اگر آپ جو ہے ہائپر لنک پر ہائپر لنک کلک کرتے ہو تو ہر ایک کلک براڈ کاسٹ ہوگا، صرف آپ کا نہیں بلکہ ہر ایک یوزر کا وہ براڈ کاسٹ کرے گا. تو ان نیسیسری ٹریفک جو ہے آپ کے ساتھ پروڈیوس ہوگا. بتانا مقصد میرا یہ ہے. ٹھیک. اب اگر جس طرح میں نے پہلے ہی کلاس کے شروع میں ہی آپ سے کہہ دیا کہ آپ نے تو کارنامہ کر دیا کہ دیکھو کتنا سستا نیٹ ورک آپ نے بنا دیا، لیکن اتنا چھوٹا سا نیٹ ورک آپ بناؤ گے اینڈ اٹ ول پرفارم ورسلی، اتنا خراب پرفارم کرے گا کہ آپ کہیں کہ یار یہ تو کام ہی نہیں کر رہا. اب اس کی بجائے آپ نے سسکو کے سوئچز لے لیے، ZTE کے آپ نے لے لیے، یا ہواوے کے آپ نے سوئچز لے لیے، تو مینیجبل سوئچز. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اٹ broadcast for the very first time, it produces the MAC address table, and once the MAC address table is established onward, then it unicast to that specific device. مثلاً یہ کہ یہاں پر یہ ایک ڈیوائس ہے، اس نے ایک ریکویسٹ سینڈ کر دی، تو چونکہ یہ فرسٹ ٹائم ریکویسٹ سینڈ کر رہا ہے تو راؤٹر کے ساتھ سوئچ کے ساتھ اس کی انفارمیشن نہیں ہے، تو یہ اس کو براڈ کاسٹ کر دے گا. ٹھیک. براڈ کاسٹ کر دیا اس نے. اب جن کے ساتھ تعلق رکھے گا وہ تو صحیح ہے، لیکن نہیں رکھتا تو اب یہ کیا کرے گا، اس کے اگینسٹ اس ڈیوائس کو اپنے میک ایڈریس ٹیبل میں ایڈ کر دے گا. میک ایڈریس ٹیبل میں ایڈ کر دیا. اب نیکسٹ ٹائم جو ہے جب اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئری آئے گی، ٹھیک، تو وہ اس میک ایڈریس ٹیبل سے تلاش کر کے اس اسپیسیفک ڈیوائس کو اب یہ سینڈ کرے گا. تو یہ اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. تو اب اگر دیکھیں آپ کے پاس ایک 24 پورٹ یا 32 پورٹ سسکو کا سوئچ ہے، تو فرسٹ ٹائم اس نے براڈ کاسٹ کیا بس. اب نیکسٹ ٹائم یہ براڈ کاسٹ نہیں کرے گا. نیکسٹ ٹائم یہ کیا کرے گا، اٹ ول یونیکاسٹ. ٹھیک. اب جب یہ یونیکاسٹ کرے گا تو ایڈوانٹیج اس کا آپ کو کیا ملے گا کہ آپ نے کلک کر دیا، صرف اس کو ریپلائی ملی، ریکویسٹ چلا گیا جو ڈسٹینیشن ہے. دوسری آپ نے کویری سینڈ کی، ڈسٹینیشن کے پاس صرف جائے گی. تیسری کویری آپ نے سینڈ کی، ڈسٹینیشن کے پاس کویری چلی جائے گی. ٹھیک. اب اگر اس کو ہم نان مینیجبل ڈیوائسز کے ساتھ کنسیڈر کریں تو ہر کلک کے ساتھ براڈ کاسٹ، ہر کلک کے ساتھ براڈ کاسٹ. تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں. تو میں اگر یہ کہہ دوں کہ ZTE کے سوئچز آپ کو مہنگے تو پڑتے ہیں، ہواوے کے آپ کو مہنگے تو پڑتے ہیں، سسکو کو تو پھر بہت زیادہ مہنگے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایڈوانٹیج آپ کو کیا ملا، پرفارمنس. یعنی ایک بندہ آپ سے کہتے یار چھوڑو، ادھر سے خرید لو بازار سے، ڈی لنک کا سوئچ خرید لو، ٹی پی لنک کا خرید لو، کام کرتا ہے. تو رف اپروچ تو آپ نے اپلائی کر دیا، لیکن نیٹ ورک آپ کا کبھی بھی صحیح
نہیں ہو سکے گا، ٹھیک. اور اسی وجہ سے آپ اکثر آرگنائزیشنز میں، آفیسز میں آپ دیکھتے ہیں کہ نیٹ ورکس ان کے صحیح نہیں ہوتے. ریزن اس کی کیا ہوتی ہے؟ بیکاز آف دا پور اسٹینڈرڈ سوئچز. راؤٹر کو میں فی الحال میں اس وجہ سے ڈسکس نہیں کروں گا کہ نارملی لوگ ڈی سیل کا راؤٹر استعمال کرتے ہیں یا زوم کا ڈیوائس استعمال کرتے یا جو بھی، ٹھیک ہے نا. لیکن سوئچ چونکہ اس میں ایک امپارٹنٹ رول پلے کرتا ہے، تو پور کوالٹی کا آپ نے سوئچ استعمال کیا اور نقصان آپ کو پتہ چل گیا. اچھا، ٹائپس آف نیکسٹ is the types of the IPv4 addresses. اچھا ایک جو امپورٹنٹ ہے IPv4 ایڈریسز میں، that is called the public and private IPv4 addresses. اچھا، اب پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز کون سے ہیں کہ جن کو آپ ان سائڈ دا نیٹ ورک اپلائی آپ کر سکتے ہو. مثلاً آپ نے ایک نیٹ ورک بنانا ہے، ٹھیک، چھوٹا سا نیٹ ورک ہے یا بڑا نیٹ ورک ہے، مثلاً عباسین یونیورسٹی اراؤنڈ کوئی 500 کمپیوٹرز اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ نیٹ ورک آپ بنا رہے ہو، ٹھیک، مور دین 500 کمپیوٹرز یہاں پر ہے، ٹھیک. تو اگر ہم IPv4 کو لے لیں تو ایانا کے پاس جو ہے تقریباً آلموسٹ IPv4 کے ایڈریسز ختم ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو پبلک آئی پی ایڈریسز، تو پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز میں یہ ہے کہ آپ اپنے نیٹ ورک کو کوئی بھی آئی پی ایڈریس آپ اسائن کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. ایڈوانٹیج اس کا یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق آئی پی ایڈریسز ان کو اسائن کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اب اکارڈنگ ٹو دا RFC 1981، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز ہے وہ پبلک راؤٹرز کے اوپر راؤٹیبل نہیں ہے. مثلاً آپ نے اپنے کمپیوٹر کو دیا 192.168.1.1، اب یہ تو آپ نے دیا، اب یہ کیا ہے؟ آپ کا پرائیویٹ آئی پی ایڈریس ہے، ٹھیک. اب یہ آپ کا پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز ہے، تو یہ اب پبلک راؤٹرز کے اوپر راؤٹیبل نہیں ہے، ٹھیک. اچھا، اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ آئی ایس پی سے پبلک آئی پیز کو پرچیز کر لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈفرینٹ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے آئی پی ایڈریس کو پرچیز کر لیتے ہیں، ٹھیک. اب جب یہ ہم ڈفرینٹ آئی ایس پی سے آئی پی ایڈریسز کو پرچیز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ایک پروسیجر ہوتا ہے نیٹنگ، دیٹ از کالڈ دا نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن. کیا؟ نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن. اچھا، یہ کیا کرتا ہے؟ نیٹ پروٹوکول آپ کے پرائیویٹ ایڈریس کو پبلک آئی پی میں کنورٹ کرتا ہے. مثلاً کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ کی کوئری چلی گئی، ٹھیک، اب یہ تو آپ کا پرائیویٹ ایڈریس ہے، اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو اب آئی ایس پیز اور ان کے اوپر تو راؤٹیبل نہیں ہے. تو یہ کیا کرے گا؟ نیٹ ورک ایڈریس یا نیٹ کہ یہ اپنی پرائیویٹ آئی پی کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اپنے کیشے میں اس کو لکھ لیتا ہے اور اپنی پبلک آئی پی سے جا کر اس کوئری کو آگے پروسیڈ کر لیتا ہے. اب
چونکہ اس کی اپنی پبلک آئی پی ہے تو پبلک آئی پی انٹرنیشنل راؤٹرز کے اوپر راؤٹیبل ہے. تو اب جب وہاں سے رپلائی آئے گی اس آئی پی کے بیس پر، تو جب اس آئی ایس پی کے پاس واپس آ جائے گی تو پھر یہ دیکھتا ہے دوبارہ کہ یہ جو رپلائی مجھے ملا ہے کس پرائیویٹ آئی پی کے اگینسٹ رپلائی ملا ہے. تو وہ اپنے نیٹ ٹیبل سے اس کو تلاش کر لیتا ہے اور اس اسپیسیفک ڈیوائس کو جو ہے وہ ڈیٹا راؤٹ کر لیتا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک فیچر ہے. جس طرح میں نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ پرائیویٹ جو آئی پی ایڈریسز ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی 100 پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز ہے، لیکن پبلک ایک آئی پی آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک، اب ایک پبلک آئی پی آپ نے پرچیز کر لی یا 2 پبلک آئی پیز آپ نے پرچیز کر لی. ٹھیک، نیٹ نے آپ کے تمام 100 کے 100 ڈیوائسز کو سروس پرووائڈ کر دیا. آئی تھنک بات کی سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، مثلا ایک مثال میں اور آپ کو دوں. ٹھیک ہے، میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری چیزیں یہاں پر ہم کلاس میں تھیوریٹیکلی تو بتاتے ہیں لیکن ریئلٹی میں اس طرح سے نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ بتا دوں. ٹھیک ہے، نارملی جو آپ کے پاس جو وہ ہیں ڈی سیل کے جو ڈیوائسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ڈی سیل ڈیوائس جو ہے آپ کو پبلک انٹرفیس آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. یعنی آپ کے ہوم نیٹ ورک کو آپ کے پی ٹی سی ایل کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. تو میں سوری ٹو اسپیک دس کہ 90% یہ میری بات جو ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، لیکن وجہ بھی میں بعد میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں غلط ہے، بلکہ شاید میں آپ کو پروف بھی پھر کسی ٹائم دوں. ٹھیک ہے، کہ ڈی ایس ایل آپ کا ایک انٹرفیس پرائیویٹ رکھتا ہے اور دوسرا جو ہے آپ کا پبلک رکھتا ہے. تو پی ٹی سی ایل کے اوپر جو نیٹ ہے وہ آپ کے پرائیویٹ آئی پی کو پبلک میں ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے اور راؤٹنگ کر کے کوئریز کو گیٹ کر کے پھر آپ کو رپلائی پرووائڈ کر لیتا ہے. میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ بات شاید زیادہ صحیح نہیں ہے. ریزن جو ہے اس کے بیک پر یہ ہے کہ موسٹلی اگر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ریزن ٹھیک نہ ہونے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی سی ایل کے پاس بھی اتنے سارے پبلک آئی پیز نہیں ہیں کہ وہ ایک ریجن میں اگر 100 ڈی سیل لائنز ہیں تو سب کو جو ہے پبلک آئی پیز اسائن کر دیں. ویری سوری ٹو اسپیک دس. تو نارملی پی ٹی سی ایل بھی کیا کرتی ہے کہ اپنے ڈی سی ایل سروس کے اسٹرکچر کو انہوں نے پرائیویٹ بنایا ہوتا ہے اپنے نیٹ ورک کے پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے نا، لیکن بہرحال تھوڑا سا پھر آپ کا ذہن مزید ایکسپلور ہوگا تو اس بات کی پھر آپ کو سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، اگر کوئری آپ کی ہے تو بے شک آپ پوچھیں، لیکن صرف سمجھانا میرا مقصد تھا. ٹھیک ہے، اچھا. نیکسٹ جو اسپیشل ایک آئی پی ایڈریس کال دا لوپ بیک ایڈریس. لوپ بیک ایڈریس کسی بھی ڈیوائس کا لوکل ایڈریس ہوتا ہے. مثلا یہ کمپیوٹر ہے، اس کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول جو ہے وہ فنکشنل ہے کہ نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی اگر میں یہاں پر لکھ لوں سی ایم ڈی اور میں نے لکھ دیا پنگ 172.0.0.1 اور اس نے رپلائی دیا، سوری 172 نہیں 127 سوری،
اور اس نے رپلائی دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر TCP/IP جو پروٹوکول ہے وہ بالکل صحیح کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایک کمپیوٹر کے اوپر آپ یہ کمانڈ دیں اور یہ نہ چلے تو مینس کہ TCP/IP پروٹوکول آپ کا کرپٹ ہے، کام نہیں کرے گا۔ ٹھیک، دوسری جو ایک امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے، لنک لوکل ایڈریس ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر جو ہے IP ایڈریس کو دیکھیں آٹومیٹک چوز کیا ہوا ہے۔ کیا چوز کیا ہے آپ نے؟ آٹومیٹک، اور اوکے آپ نے سلیکٹ کیا ہے۔ ٹھیک، کیا کیا آپ نے؟ آٹومیٹک چوز کیا ہوا ہے۔ ٹھیک، اب آٹومیٹک کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میں نے خود سے IP ایڈریس نہیں دیا، تو پھر یہ کون دے گا؟ DHCP دے گا۔ کون اس کو IP ایڈریس دے گا؟ DHCP، ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول۔ تو اگر آپ نے اس کو آٹومیٹیکلی سلیکٹ کیا ہوا ہے تو کمپیوٹر کو جیسے ہی آپ ریفریش کرتے ہو یا آن کرتے ہو یا کچھ بھی آپ کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ سب سے پہلے DHCP سرور کو تلاش کرتا ہے۔ اب اگر اس کو DHCP سرور نہیں ملا، ٹھیک، تو اس کو ایک IP اسائن ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ APIPA، آٹومیٹک پرائیویٹ IP ایڈریس۔ یہ نارملی ہوتی ہے 169.254.0.1 سے لے کر اس تک کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر اس طرح کی IP ایڈریس آپ کے کمپیوٹر کو اسائن ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کمپیوٹر کو DHCP سرور نہیں ملا، یا DHCP سرور جو ہے وہ امپراپرلی کنفیگرڈ ہے، یعنی آپ کا DHCP سرور صحیح کام نہیں کر رہا۔ ٹھیک، تو یہ مطلب ابھی میں اس کو چیک اس وجہ سے نہیں کروا سکتا یہ کہ اگر یہ عماد اچھا، میں اس وجہ سے مطلب اس کو آپ کو یہاں پر شو نہیں کر سکتا کہ اگر میں یہاں پر اپنے ڈیوائس کو مطلب DHCP کو یا اس پر ڈسیبل کر دوں گا، ٹھیک ہے، تو آپ کا نیٹ ورک یعنی میری کلاس آپ کی بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب آپ بے شک اس کو خود سے ٹرائی کر لیں، ٹھیک ہے۔ میں CCNA کی کلاس جو لیب ہے اس میں پھر میں آپ کو جب اس کی لیب آئے گی تو ادھر میں آپ کو شو کر دوں گا، لیکن سمجھ لیں اس کو آپ کہ کب یہ کرے گا کہ جب اس کو DHCP سرور نہیں ملتا۔ ٹھیک، یہ ہم نے آلریڈی پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کلاس فل IP ایڈریسز ہیں، کلاس A کا کیا ہے، کلاس B کا کیا ہے، کلاس C، ٹھیک ہے، یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ IANA انٹرنیٹ اسائن نمبرز اتھارٹی، ٹھیک، چونکہ ساری دنیا میں نیٹ ورک کو یہ مینیج کرتی ہے، ٹھیک ہے، IANA، تو اس نے تمام دنیا کو 5 ریجنز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں اس میں یہ جو ایریا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نارتھ امریکہ ہے، ٹھیک ہے نا، نارتھ امریکہ اینڈ کینیڈا ہے، تو یہ ARIAN اس کو یہ سروس پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ جو آپ کے پاس ہے یہ ساؤتھ امریکہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا ہے، لیکنک
یہ اس کو سروس پرووائڈ کرتا ہے. یہ جتنا بھی اورنج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یونائٹڈ کنگڈم ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ فرانس اور جرمنی اور یہ اسکینڈینیوین کنٹریز اور رشیا, اس طریقے سے یہاں پر. اچھا یہ سعودی عرب کا یہ علاقہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یہ ایران کا علاقہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس ایریا میں رائپ NCC یہ سروس پرووائڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ ایشین کنٹریز ہیں, یہ آسٹریلیا ہے, ٹھیک ہے. یہ انڈیا ہے, یہ پاکستان ہے, یہ چائنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر نیپال اور بھوٹان اور یہ کنٹریز ہیں. اپنک یہ IP ایڈریسز کو رجسٹر کرتا ہے, جبکہ یہ ایریا اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ افریقہ کے لیے ہے, ٹھیک ہے. تو 5 ریجنز میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے جو ڈفرینٹ کانٹیننٹس میں جو ہے IP ایڈریسز کو یہ مینیج کرتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کا ایڈوانٹیج ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی ہر ملک کی جو IP ایڈریس ہے, ٹھیک ہے, ان کو جو پبلک IP ایڈریسز ملتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک اسپیسیفک رینج میں ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کا IP ایڈریس جو ہے آپ پاکستان میں استعمال کریں. I'm very sorry to speak this, دیکھیں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ پراکسی سرورز آپ کے لوکل IP کو بائی پاس کر کے اور کو امریکہ کی IP ایڈریس آپ کو وہ پرووائڈ کر دیتا ہے اور یہ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو بتا دوں کہ 99.9% یہ جو ہے فراڈولنٹ سائٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ کو کہہ دیتی ہیں کہ آپ کو ہم لوکل IP سے نکلوا کے آپ کو امریکن IP یا فار ایگزامپل کینیڈا یا فار ایگزامپل ساؤتھ امریکہ یا یورپ کے IP ایڈریس وہ آپ کو اسائن کر کسی اور ملک کا آپ کو وہ اسائن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جسٹ فار دا فیس کیموفلیجنگ ہے, ٹھیک ہے. انفیکٹ وہ اس میں کرتے یہ ہے کہ آپ کے جو ہے پرائیویٹ کریڈینشلز کو اپنے پاس سٹور کر لیتی ہیں. مثلاً دیکھیں آپ نے اسے کہہ دیا کہ میں ایک سے ویب سائٹ ہے وہ اوپن نہیں ہو رہی, ٹورنٹ ویب سائٹ ہے وہ نہیں اوپن ہو رہی, ٹھیک ہے. تو آپ نے پروکسی استعمال کر لی. اب پروکسی آپ نے استعمال کری تو ظاہر ہے کہ آپ ادھر جاؤ گے تو اپنا ای میل اکاؤنٹ بھی آپ دو گے, لاگ ان نیم اور پاسورڈ بھی دو گے آپ. تو لاگ ان نیم اور ای میل اکاؤنٹ آپ نے دے دی تو ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو نیکسٹ ڈے آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب امپارٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. نیکسٹ از دا نیٹورک سیگمنٹیشن, بہت امپارٹنٹ چیز ہے. اب آپ دیکھیں ایک راؤٹر ہے میرے پاس, کتنے سوئچز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں 1 2 3 4, کتنے 4. اب اگر فار ایگزامپل ان مینیجیبل سوئچز کو ہی فی الحال آپ کنسیڈر کر لیں, سو دیئر از اے سنگل براڈ کاسٹ ڈومین. ایزیوم کر لیں کہ یہ چاروں 24 پورٹ سوئچز ہیں. کتنے ہیں 24 پورٹ سوئچز ہیں. تو کل کتنے کمپیوٹرز کنیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ 96 کمپیوٹر اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. کتنے کنیکٹ ہو سکتے ہیں 96 کمپیوٹرز اب اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل ایک کمپیوٹر ایک کوئری بھیجے گا تو 96 ہو سکتے ہیں نا, تو اپنے علاوہ سب کو براڈ کاسٹ کرے گا, یعنی 95 کو وہ کوئری جائے گی. دوسری کرے گا پھر 95 کی طرف, کوئی اور کرے گا تو وہ بھی 95 کو. تو دیکھیں ایک کوئری جو کسی ایک ریکویسٹ کو سبمٹ کرتی ہے
تو اب اس کی 95 کاپیز بن کے تمام کو وداؤٹ اینی نیڈ چلی جاتی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو نا کہ آپ کے نیٹ ورک کا ٹریفک کتنا انکریز ہوگا. ٹھیک، کتنے کمپیوٹرز ہیں آپ کے پاس؟ 96. اب ہر ایک کویری کو سینڈ کرے گا، تو ہر ایک 95 95 95 95 تو 95 ملٹیپلائڈ بائی 95 تو کتنی کویریز بن گئی. ٹھیک ہے، میں اگر ایک کویری کی بات کروں، لیکن ایک کویری کون کرتا ہے؟ ہم تو نیٹ کو اوپن کرتے تو 10 مرتبہ کلک کرتے ہیں ہائپر لنکس کے اوپر، اور ہر ایک ہائپر لنک جو ہے وہ 95 ٹائمز جو ہے پروپیگیٹ ہوگا. تو نیٹ ورک آپ کی پرفارمنس انتہائی خراب ہوگی. ٹھیک، اب ہم اس کا سلوشن دیتے ہیں سیگمنٹیشن. اب سیگمنٹیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے، اب دیکھیں میں آپ کو مثال کے طور پر دوں. اباسین یونیورسٹی کا مین سرور روم ہے، یہ پروگرامنگ لیب 1 ہے، یہ پروگرامنگ لیب 2 ہے، یہ جی سی لیب 1 ہے، یہ جی سی لیب 2 ہے. ٹھیک، تو پروگرامنگ لیب 1 سے کوئی کویری گئی کہ ای میل جی میل کو اوپن کریں، تو جی سی لیب 1 جی سی لیب 2 کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے نہیں، لیکن کویری ادھر چلی جائے گی. اب کویری ادھر چلی گئی جسٹ فار نتھنگ، خواہ مخواہ ٹریفک بڑھا. اب یہاں سے ایک کویری اب سے فار ایگزامپل ٹویٹر کو اوپن کے لیے چلی گئی، ادھر کوئی ضرورت ہے نہیں، لیکن کویری سب جگہ پر جائے گی. تو آپ کا irrelevant ٹریفک انکریز ہوگا. آئی تھنک میرے بات کی سمجھ آ گئی. ٹھیک، اب اس کا سلوشن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نیٹ ورک کی سیگمنٹیشن کریں. تو اس کے کئی طریقے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس کتنے یوزر ہے، سے فار ایگزامپل اس نے 400 یوزرز کا لیا ہے. تو بجائے اس کے کہ تمام کو میں ایک ہی راؤٹر انٹرفیس کے ساتھ کنیکٹ کر دوں، میں نے 200 کو ایک پر کر دیا اور 200 کو دوسرے انٹرفیس پہ کنیکٹ کر دیا. تیسرا طریقہ کیا ہے کہ 100 کو ایک میں کرو، 100 کو دوسرے میں، اسی طرح 2 موڈیولز اور ایڈ کرو، 100 کو ایک میں اور 100 کو. تو براڈ کاسٹ ڈومین 1/4 ٹائم آپ کا ریڈیوس ہوگا. آئی تھنک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ایڈوانٹیج کیا ہوگا کہ جو irrelevant ٹریفک ہے وہ کم ہوگا، تو آپ کے نیٹ ورک کی پرفارمنس جو ہے وہ بیٹر ہوگی. یہ ایک طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا کیا ہے کہ آپ مینیجیبل سوئچز کو استعمال کریں. تو مینیجیبل سوئچز میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے تو 100 میں بھی ڈیوائڈ کر دیا، پھر جو ہے آپ کا مینیجیبل جو سوئچز ہیں وہ آپ کا میک ایڈریس ٹیبل کو بھی وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایڈوانٹیج جو ہے اس کا مزید آپ کو مل جائے گا. ایڈوانٹیج اس کا کیا ہوگا؟ ایڈوانٹیج اس کا یہ ہوگا کہ آپ کے جو مطلب جو فرسٹ ٹائم ایک آپ کی براڈ کاسٹنگ ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ہوگی، ریسٹ آپ جو ہے وہ پھر یونیکاسٹ کرے گا. تو مطلب آپ کی جو نیٹ ورک پرفارمنس ہے اٹ ول بوسٹ، اٹ ول ایکسٹریملی انکریز. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں
کہ عباسین یونیورسٹی میں یہ سجیشن دیکھیں، میں صرف اس وجہ سے نہیں کہ میں یونیورسٹی کی کوئی برائی کروں، چونکہ ہم ادھر پڑھا رہے ہیں اور آپ لوگ ادھر پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، میں ایز اے کیس اسٹڈی نارملی یہ باتیں میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ عباسین یونیورسٹی کو مطلب خود میں نے یہ پروپوزل دیا تھا کہ آپ لوگ اس طریقے سے کریں کہ تمام لیبز جو ہیں اس کے اندر ابھی جو کرنٹلی لگے ہوئے ہیں یہ ڈی لنک سوئچز لگے ہوئے ہیں، تو اس کی بجائے آپ سسکو کے مینیجبل سوئچز کو لگا دیں۔ تو ابھی ہم نے جو ہے یہ طریقہ اپلائی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو آپ کا ہے، لیکن ہم نے جو مطلب پروپوزل ہے وہ میری یہ ہے کہ آپ یہ والا جو ہے اس کو مینیجبل کر دیں۔ تو مینیجبل میں پھر یہ ہوگا کہ فرسٹ ٹائم یہ براڈ کاسٹ کرے گا، نیکسٹ ٹائم جو ہے یہ براڈ کاسٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، بلکہ نیکسٹ ٹائم یہ کیا کرے گا، یونی کاسٹ کرے گا، تو مزید ہماری نیٹ ورک جو ہے بیٹر ہوگی۔ انفارچونیٹلی یہ ایک سال تو ہمارا پیراڈومکس میں گزر گیا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم ریکور کریں گے اس سچویشن سے۔ تو مطلب جو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہے وہ میرے ساتھ اس بات پر ایگریڈ ہے اور اس نے بھی پروپوزل دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑے ہوئے بھی ہیں کیونکہ میں نے اس دن دیکھا ہے ڈیوائسز پرچیز بھی کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ ان کا پھر تھوڑا سا لک آفٹر کرنا پڑتا، کیئر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اس وجہ سے نارملی شیئر کرتا رہتا ہوں کہ چونکہ یونیورسٹی کے اسٹرکچر سے آپ واقف ہو، تو آپ کسی اور آرگنائزیشن میں آپ اس کو اپلائی کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے حساب سے اس کی سیٹنگ آرام سے پھر آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہے، دیکھیں تو ڈفرینٹ فلورز آپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، تو فرسٹ فلور آپ نے ایک پورٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، دوسرا فلور دوسرا پورٹ کے، تیسرا تیسرے، اینڈ سو فورتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایسے بھی آپ کر سکتے ہو۔ دوسرا کیا ہے کہ آپ لوگ کیا کریں، مختلف طرح کے ڈپارٹمنٹ سے، تو ایک طرح کے ڈپارٹمنٹس کو آپ ایک سوئچ پر ڈال دیں، یعنی ایڈمنسٹریشن کو، ہیومن ریسورسز کو۔ اب ہم نے عباسین یونیورسٹی میں یہ کیا ہوا ہے، ایڈمنسٹریشن کو ہم نے علیحدہ رکھا ہے، سینرجی کو علیحدہ رکھا ہے، اسٹوڈنٹس کو علیحدہ رکھا ہے، اکاؤنٹس کو علیحدہ رکھا ہے۔ تو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر ایڈمنسٹریشن کو یا اکاؤنٹنگ کو اگر کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ ہم نے اس کو یہاں پر ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ اس ٹریفک کو آپ نے ادھر تھرو نہیں کرنا، بلکہ انٹرنیٹ کے اوپر ہی آپ نے اس کو تھرو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب مختلف طریقے ہیں کہ جس طریقے سے پھر آپ مینیج کریں، لیکن آپ نے سالڈ ریزن دینا ہوتا ہے کہ کس پرپس کے لیے آپ نے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ جو IPv4 اینڈ سب نیٹنگ ہے، انشاءاللہ میں اس کو نیکسٹ کلاس میں کروں گا۔ تھینک یو۔ کوئی کویسچن وغیرہ ہے؟ بولتے ہی نہیں ہو تو کویسچن کیا خاک کریں گے؟